खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुकद्दस अज़ीज़ नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका खादम पादरी महबूब लाई और मेरे साथ हैं जी भाई आमर और भाई मकबूल है हमारे साथ जो टाउन से। खुदावंद आपको बरकत दे। आज जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, आज एक सवाल भी आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ फास्टिंग की टीचिंग जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप टीचिंग को लाइक करते हैं तो आप ज़रूर आगे दूसरों से भी शेयर करें, क्योंकि आप जब आप शेयर करते हैं तो आप मिनिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं और आप भी मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं। तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत ज़रूरी है कि आप आगे शेयर भी किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, जैसा कि आपने नोट किया कि आज हमने थोड़ा-सा प्रोग्राम को लेट यानी डिले हुआ हमारा शुरू किया है। उसकी वजह ये थी कि हमारी छोटी बहन है, उनके ससुर की पिछले वीक डेथ हो गई थी। आज उसकी मेमोरियल सर्विस थी। आज उसमें थे और जो ही हम वहाँ से फारिग हुए हैं तो हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम दुआ करते हैं, खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं और दुआ के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जलाल से बड़े ज़िंदा जलाली आसमानी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम की इज़्ज़त, तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। आज की टीचिंग है खुदावंद जो फास्टिंग पर है, खुदावंद सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने लोगों को मुहैया किया है, तूने खुदावंद अपने कलाम को दिया है ताकि हम एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे की तरक्की का सबब बने। हालेलुया। यीशु के नाम से खुदावंद ये मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी हम आगे बढ़ते हैं। मैं दावत दूंगा पास्टर मकबूल को कि वो आएंगे और आगे वर्शिप को लीड करेंगे। जी पास्टर मकबूल, आपको वेलकम करते हैं और आपके पास आते हैं नेजर टाउन। प्रेज द लॉर्ड। अपना माइक ऑन करें। जी खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और जलाली नाम में मेरा पास्टर मकबूल का तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम पहुंचे। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं कि खुदा हम सबको बरकत दे। और हमारी दुआ है कि खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोगों को खुदावंद टच करे, छुए, ताकि वो भी बरकत को पाए। सो आप ज़रूर इस वर्शिप को जब आप वर्शिप करते हैं तो आप भी हमारे साथ इसका हिस्सा बना करें और इसे लाइक किया करें और आगे ज़रूर अपने अजीज़ों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर आप इसे शेयर भी किया करें इस प्रोग्राम को, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग भी जो हैं वो इससे बरकत पा सकें। तो आए हम खुदा की हमद और उसकी सिताइश में हम आगे बढ़ेंगे। हम एक ज़बूर गाते हुए खुदा की हमद करेंगे, खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा नाम तेरा। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। तेरे ही हाथों ने पैदा
दिया हर किसी को ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा ज़मीन पे सारी मेरे रब है चढ़ता नाम तेरा हालेलुया प्रेज गॉड। ये बड़ा खूबसूरत ज़बूर है और जब भी हम इसको गाते हैं हकीकत में हमें बड़ी ब्लेसिंग जो है वो मिलती है। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि खुदा अपने लोगों के लिए खुदावन जो है वो दरवाज़ों को खोलता है। खुदा अपने लोगों के लिए हर एक बात जो है वो मुमकिन करता है। तो इसलिए मेरे जीजो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन पर तवक्कुल कर और सब्र से उसकी आस रख, वही सब कुछ करने वाला है। हमारा खुदा जो है जब उसका कभी हाथ बढ़ता है तो हम सब उससे तकवीत पाते हैं। सो आए हम खुदा की हम्द और उसकी सिताइश में हम आगे बढ़ेंगे और हम एक गीत गाकर खुदा की हम्द करेंगे, हम उसकी सिताइश करेंगे। हालेलुया नारा हालेलुया 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 मैं लावा सुबह शाम नारा हालेलुया 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 मैं लावा सुबह शाम ओदी हमदाचे जमा नचे नचे के ओदी हमदाचे जमा नचे नचे के मैं गावा सुबह शाम मैं लावा सुबह शाम मैं गावा सुबह शाम मैं गावा सुबह शाम नारा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, जैसा आप देख रहे हैं कि पास्टर मकबूल जो है उस नेटवर्क की वजह से उनकी वीडियो जो है वो पोज हो गई थी। तो एनीवे वर्शिप को जारी रखेंगे, दुआ में रहेंगे, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया इला रबा याला रासी खामा याला रसा का हालेलुया। यीशु के नाम में खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं और खुदावंद इस नेटवर्क के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया खुदावंद, क्योंकि ये शैतान और इब्लीस की ये चालें होती हैं कि वो हमारी वर्शिप को रोकता है। हालेलुया, और वो हमें वर्शिप करने नहीं देता। लेकिन ऐ खुदावंद, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, तुझ पर ईमान रखते हैं और हम जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो कभी ब्रेक नहीं लेने देता, वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊँगता नहीं। हम जानते हैं कि खुदावंद जो है वो जिंदा है और वो जिंदों का खुदा है, वो हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। हालेलुया खुदावंद, जितने भी लोग आज इस महीने में खुदावंद फास्टिंग में होते हैं, जितने लोग फास्ट कर रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनके दिल की मुरादों को पूरा कर, उनके खुदावंद तू साथ होना, उनकी मदद करना। हालेलुया
Ila Rabba ya la rasika ma ya la rasaka. Hallelujah. Praise, praise, praise. खुदावन की तारीफ हो, उसके नाम की इज्जत, उसके नाम को जलाल मिले. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. तारीफ हो बड़ी, तारीफ हो. Hallelujah. भाई मैं अमर से कहूंगा कि वो भी दुआ में रहनुमाई करें. जी भाई अमर. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hierelebe hinna hanta roraba hiaralaba. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं. तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जो हमारे साथ साथ रहता है, तू जो बादशाहों का बादशाह, तू जो रब्बुल अफ़वाद, तू जो लश्करों का खुदावंद है. खुदावंद इस वक्त हम यीशु के नाम से जो भी इंटरप्शन है खुदावंद, जो भी अबलीसी कूबते खुदावंद इस ऑन एयर खुदावंद मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रही है खुदावंद, उन सबको खुदावंद हम तेरे बेटे यीशु के नाम से उनको बांधते और उनकी सारी कुव्वत पर हम यीशु के नाम से गालिब आते हैं. इंतारे बेहियर लेबे इन्नमा हत्तारो रबा हियर लेबे इन्नमा हंदारो रबा हियर लेबे हिनारिया रला. खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी सहायता करे, तेरा दाना हाथ हम पर बढ़ जाए खुदावंद, ताकि खुदावंद ये ट्रांसमिशन खुदावंद लोगों तक पहुंच सके खुदावंद. खुदावंद जो खुदावंद भूखे और प्यासे हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए खुदावंद, इनते बेरी लेबे इन महंदा रो रबा हियर लबे इल्ला बारो रबा हियर लबा अंता रो रबा हियर लेबे इनमा इंतारिया रला. खुदावंद ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद, और खुदावंद तेरा कलाम उन कानों तक पहुंचे खुदावंद जिनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद खुशहाली आती है खुदावंद, जिनकी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से बदल जाती हैं. इनते बेरिया रलाबो रबा हियरेले इन्नमा हंदा रो रबा हियर रलाबा हालेलुया रबा लिया रलाबा अंता रो रबा हियरेले बे हिन्ने में हिंतारिया रला. हालेलुया. हर तरह की खुदावंद वो स्पिरिट जो डिस्ट्रक्शन को लेकर आती है, जो डिसरप्शन को लेकर आती है, जो इंटरप्शन को लेकर आती है, खुदावंद यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है जहां पर तेरा रूह है वहां पर आजादी है, और हम आजादी के साथ खुदावंद तेरी वर्शिप कर सके, तेरे कलाम को खुदावंद सुना सके, तेरे कलाम को सीख सके खुदावंद तेरे बंदा से खुदावंद. इंताबारे इल्ले बेहिया रलाबा ओ रबा लिए रेले बेहिन्नमा हंता रो रबा हिया रला. हालेलुया रबा लिया रलाबा. खुदावंद तू जो हमारा जोर है, तू जो हमारी कुव्वत है, तू जो हमारा मथा है खुदावंद, हम तेरी कुव्वत को लेकर चलते हैं खुदावंद, तेरी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए हर तरह की डिस्ट्रप्शन को बांध देते हैं खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद, ताकि तेरा कलाम खुदावंद लोगों तक पहुंच सके खुदावंद. आज की रोज की रोटी खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से उन तक पहुंच सके खुदावंद. खुदावंद तू रहनुमाई कर हमारे साथ हो खुदावंद. खुदावंद हमारे शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी मदद करना, हमारी हिफाजत करना. ये सब कुछ तेरे बेटे खुदावंद यीशु के कादर नाम से तुझसे मांगता हूँ. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज जीसस. Praise the Lord. Hallelujah. हम अपने प्रोग्राम को जी आगे बढ़ाएंगे और हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए. क्योंकि सवाल जो है वो किसी ने भेजा है और पूछा है कि जी क्या जो लोग मुर्दों के लिए रोजे रखते हैं, क्या हमें अलाउ है कि हम बाइबल के मुताबिक मुर्दों के लिए रोजा रख सकें. तो आई थिंक हम लिविंग के लिए भी साथ देख लेंगे क्या हम जिंदों के लिए रोजा रख सकते हैं या नहीं. ये मैंने अपने पास से ये जो है आपको बताया है. लेकिन सवाल जो आया है वो यही आया कि क्या मुर्दों के लिए हम रोजा रख सकते हैं या नहीं रख सकते. प्रेज द लॉर्ड. तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि बेसिकली जो फास्टिंग है इसके हवाले से हम सीख रहे हैं. अगर आप जो हमारी पिछले संडे की वीडियो देखें और उससे पिछले संडे की देखें तो 2 संडे हो गए हमने ये शुरू किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि लोग जो है वो फास्टिंग के हवाले से यानी रोजों के हवाले से जरूर सीखें. कोई तो किसी तरह का व्यू रखता है, कोई किसी तरह का रखता है, बट हमारा व्यू जो है इसका तल्लक किसी डिनोमिनेशन से नहीं, ना ही किसी चर्च से, ना किसी ना कैथलिक, ना यहोवा विटनेस या किसी दूसरे तीसरे से, बल्कि हमारे जितने भी व्यूज होते हैं, जो टीचिंग होती है, ये सारी की सारी बाइबल में से होती है. और सरप्राइजिंगली जितने भी लोग जो चर्चेस में जाते हैं, मुख्तलिफ चर्चेस में,
تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی وہ بائبل ہی پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم بائبل کے مطابق کہہ رہے ہیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آج بھی ہم جو بات کرنے والے ہیں کہ کین وی فاسٹ فار دا ڈیڈ، کیا آپ مردوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایسے چرچ میں جاتے ہیں جہاں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بولیں گے جی ہاں جی بائبل کے مطابق ہی ہے، لیکن ایسے ٹریڈیشنز جو ہیں، جو ایسی باتیں جو ہیں یہ اختیاری ہیں، ان کا تعلق بائبل کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہم ان کو آگے بڑھ کر دیکھیں گے، خدا کی کلام میں سے ضرور ہم سیکھیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ پلیز جو ہمارے ویورز ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آگے اس کو شیئر کریں، ہمارے پیج کو بھی لائک کریں، پریز اینڈ پاور منسٹری کو، اور آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ برکت بھی ملتی ہے، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہمیں ہمارے پیج کو لائک کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے لوگوں کو جو ہے خدا کا کلام پہنچا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کا ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم آن لائن ہوتے ہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ چونکہ سنڈے کو ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہم کسی دوسری میٹنگ میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں سے پھر لیٹ ختم ہوتا ہے، تو اس لیے پھر ہم لیٹ شروع کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم آن لائن ہوتے ہیں آپ کو ضرور اس کا نوٹیفیکیشن جو مل جایا کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ تو ہم جی سیکھ رہے ہیں دا پرپز آف دی ایکچولی فاسٹنگ، جس کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے۔ تو بیسکلی جو پرپز ہے ببلیکل پریکٹس جو ہم کرتے ہیں اس کا یہ ہے سیکنگ گاڈز گائیڈنس۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو گائیڈنس ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، انٹرسیشن کرتے ہیں، ریپینٹنس جو ہے اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں، اسپرچل بریک تھرو کے لیے ہم جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور بیسکلی جو کوشچن آیا ہے ہم اس پر ہی رہیں گے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے، کین وی فاسٹ فار دا ڈیڈ؟ آپ مردوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جو لوگ مر چکے ہیں، جو لوگ بالکل ہیں وہ گزر چکے ہیں، آپ کی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا اس کا جو کچھ آپ اس کی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ان باتوں پر ہم جو ہے وہ غور کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ تو پہلا حوالہ جو پڑھا جائے گا وہ ہے عبرانیوں کا خط نکالیں، اس کا 9واں باب اور اس کی جو 27ویں آیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 9 باب اور اس کی 27ویں آیت جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ پریز دی لارڈ۔ جی خدا باپ کے زندہ کلام کے روشنی میں ہم پڑھیں گے عبرانیوں اور اس کا 9 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، کیا 28ویں پڑھ دوں نا ساتھ؟ جی پڑھ دیں۔ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، تو یہاں پر اور کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی جس میں ہم دیکھیں کہ جی کہ ایک بار مرنا ہے اور اس کے بعد عدالت ہے۔ جب مرنے کے بعد ہی عدالت ہے، ایک بار مرنا ہے اس کے بعد عدالت کا جو پروگرام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ فیل ہو جاتا ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو سزا مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے لیے اپیل کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ The Bible teaches that after the death there is a judgment follows۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ this suggests that our actions on earth including fasting cannot change a person's eternal destiny۔ ہماری جو اٹرنل ڈیسٹنی ہے، ہمارے جو اٹرنل جو ہماری جو لائف ہے اس میں جو ہم لیونگ بینگ ہیں، ہم روزے رکھ کر جو لوگ مر چکے ہیں ان کی زندگی میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی میں کوئی چینجز نہیں لا سکتے، تو پھر آپ کیوں ان کے لیے روزے رکھتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ یہ کویسچن جو ہے اسی لیے آیا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیتھولسزم جو ہے یعنی کیتھولک چرچ ہے، ان میں بعض ایسے چرچز ہیں
جو ایسی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہیں کہ وہ روزے بھی رکھتے ہیں, روزری پڑھتے ہیں ڈیڈ لوگوں کے لیے, اور بہت ساری چیزیں مطلب سروسز میں ہیں جن کا ذکر ہم یہاں پر نہیں کر سکتے کیونکہ آج کا وہ ٹاپک نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی کو جو ہے نا کم تر دکھانا چاہتے ہیں, نہ ہی کسی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. ہم تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں جو بائبل میں لکھی ہے. بائبل اس بات کو سپورٹ نہیں کرتی کہ آپ ڈیڈ لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزے رکھیں. چلیں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ میں بھی اتنی سپورٹیو نہ ہو, لیکن میں اتنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایک بار مر جاتے ہیں, 2 بار انہوں نے مرنا, ایک بار مر جاتے ہیں, اس کے بعد عدالت ہے, فالو اس کو عدالت کرتی ہے, تو اس کے بعد عدالت یعنی ججمنٹ ہوتی ہے. تو اس لیے جو انسان انڈر دا ججمنٹ ہے اس کے لیے اس کی زندگی میں جو ایٹرنل ڈیسٹنی ہے, اس کی جو ایٹرنل لائف ہے, اس میں آپ روزے رکھ کر کچھ بھی رد و بدل نہیں کر سکتے. دوسرا سیموئیل نکالیں اس کا 12 باب, دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب نکالیں اور اس کی دیکھیں گے جی اپنا 16ویں آیت سے اور 23ویں آیت تک پڑھیں گے, 16ویں آیت سے 23ویں آیت تک. جی خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے, اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی, اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا. اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں, پر وہ نہ اٹھا اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا, اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی. بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا. پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا. سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا مر گیا. تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا. پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی. تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا, اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی. اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا, کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے. پر اب تو وہ مر گیا, پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس لوٹنے کا نہیں. خدا کے ارادے کو تبدیل کر سکوں. داؤد جانتا تھا, داؤد کو معلوم تھا. پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. تو لکھا میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا. داؤد جانتا ہے کہ وہ مر چکا ہے, اب میں نے ہی اس کے پاس جانا ہے, میں نے ہی اس کو جا کر ملنا ہے, وہ تو لوٹ کر نہیں آ سکتا, تو پھر میں روزے کیوں رکھوں؟ پریز دی لارڈ. کیونکہ جو داؤد ہے وہ اس بات کو کنفرم کرتا ہے کہ ہم جو مردہ لوگ ہیں ان کے لیے روزے کیوں رکھیں بھائی؟ کیا آپ ان کی زندگی کو لٹا سکتے ہیں مرنے کے بعد؟ کیا آپ اس کی زندگی اور نجات کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی آپ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں, کیونکہ یہ خدا کی مرضی بالکل بھی نہیں. کیونکہ داؤد جو تھا he fasted while his child was still alive. وہ فاسٹنگ کر رہا تھا جب تک اس کا بیٹا زندہ تھا. Praise the Lord. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ہمارے مسیحی لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم مردوں کے لیے روزے نہیں رکھ سکتے. جو لوگ مر چکے ہیں, جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, مرنے کے بعد ان کی ججمنٹ ہے. مرنے کے بعد ہم ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں سم لوگ ایسے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو کیتھولسزم ہے اس میں یہ پریکٹس ہے, ان کا بلیو ہے کہ they can pray and offering sacrifice such as fasting,
for the dead. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھولوں کی قربانی جیسے ہندوؤں میں بھی کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری قومیں ایسی ہیں، آپ مذہب اسلام میں بھی دیکھ لیں کہ وہ مردوں کے لیے جا کر دعا کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں اور کیتھولک بھی کرتے ہیں. they actually fast and pray and offer sacrifice for the dead as well. اور ہمارے جو لوگ ہیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا عقیدہ سامنے رکھ کر جو ہے جو لوگ مر چکے ہیں اس کے نام پر دان دیتے ہیں، اس کے نام پر آفرنگ چڑھاتے ہیں، اس کے نام پر چندے ڈالے جاتے ہیں، اس کے نام پر دیگیں دی جاتی ہیں. That is wrong. You are not allowed to offer any kind of sacrifice on the behalf of the dead. Not even prayer, not even fasting, not even any kind of offering. یہ گناہ ہے. خدا نے کہیں پر بھی یہ مقرر نہیں کیا، خدا نے کہیں پر بھی اس کو رائج نہیں کیا، خدا نے یہ ٹریڈیشن کبھی متعارف نہیں کروایا کہ آپ جو ہے وہ مردہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کریں. پریز دی لارڈ. یس. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے کین وی فاسٹ آن بہاف آف دا لیونگ؟ کیا ہم جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے فاسٹنگ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم جو زندہ لوگ ہیں ان کو جو ہے فاسٹنگ جو ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ یس. خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہم بائبل میں سے سم جو چند اگزامپلز ہیں ان پر غور کریں گے. عزرا کی کتاب میں دیکھیں اس کے 8ویں باب کی 21 سے 23 میں ہم دیکھتے ہیں. عزرا کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 21 سے 23 پڑھیں گے. تب میں نے اہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں. تو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. آمین. پریز دی لارڈ. ہم نے یہاں یہ ایویڈنس دیکھا ہے کہ عزرا کی کتاب میں دیکھا تھا میں نے وہاں ابوا نہر پر روزہ کا اعلان کیا تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور عاجزی کریں، اس سے اپنے لیے اور اپنے بچوں اور اپنی سب چیزوں کے لیے سیدھا راستہ طلب کریں. تو بچوں کے لیے، اپنی سب سیدھی راستوں کے لیے، فیملی کے لیے، یعنی لیونگ بینگ تھے نا، ان سب کے لیے روزے کا جو تھا وہ رائج کیا گیا، روزہ رکھا گیا، which is fine. اور خداوند نے جواب دیا، خدا جواب دیتا ہے، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا ہے کہ ہمیں جو ایویڈنس ملتا ہے کہ لوگ جو تھے وہ لیونگ کے لیے، جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، which is good. اور خداوند سے طلب کرتے تھے، راستہ طلب کرتے تھے سیدھے راستے کے لیے، اور گائیڈنس لیتے تھے، یعنی ہیلپ لیتے تھے. وہ خداوند کی مرضی کو دریافت کرتے تھے. قوموں کے لیے، فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں اور رکھے جاتے تھے. پریز دی لارڈ. دانیل میں ہم دیکھتے ہیں، دانیل جو ہم 9 باب کی 3 سے 5 پڑھیں گے. پریز دی لارڈ. دانیل کی کتاب میں ایک اور ایویڈنس ہم دیکھتے ہیں. اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راگ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ آئے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس کے طور پر کہ ڈینیل کی کتاب میں لکھا 9 باب 3 سے 5 میں that Daniel fasted for the forgiveness of his people for his nation. ڈینیل جو تھا وہ اس نے فاسٹنگ کی اپنے لوگوں کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے، تاکہ خدا ان کے گناہ کو بخش دے، ان کی غلطیاں گستاخیوں کو بخش دے. So they are living being. They're not dead. They're living being.
So he fasted, Daniel fasted for the forgiveness of his people's sin. وہ ان کے گناہوں کے لیے جو ہے وہ دعا اور روزے میں تھا. Praise the Lord. آستر کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں, آستر 4 باب کی 16 آیت میں, the queen asked the Jewish people to fast on her behalf before she went to see the king. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو تم سب لکھا یہودی میرے لیے 3 دن تک روزہ رکھو, میں بھی اپنے ساتھ روزہ رکھوں گی. پریز دی لارڈ. تو وہ پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے. دا کوئین ایسٹر وہ اپنے لوگوں سے, جوش لوگوں سے التجا کرتی ہے, درخواست کرتی ہے, بیکاز شی از اے لیونگ بینگ. اگر وہ مر جاتی تو پھر اس کے بعد تو روزے نہیں رکھے جا سکتے تھے, دعا نہیں کی جا سکتی تھی, بیکاز شی از انڈر دی ججمنٹ. Anybody who died are gone from this world, then there is a judgment. Praise the Lord. تو اس لیے ہمیں جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے نہیں بلکہ زندوں کے لیے روزہ رکھیں. کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا؟ زندوں کے لیے روزہ نہیں رکھتے, جو ہمارے پاس ہیں, جو چلے گئے ان کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہم زندوں کو کھانا نہیں کھلاتے, ان کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. تو جو مر چکے ہیں ان کے لیے بڑی آپ کو فکر ہے, ان کی قبروں پر جاتے ہیں, وہاں پھول چڑھاتے ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو پھول کی ایک پتی بھی ان کے آگے نہیں رکھی جاتی. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ ہپوکریسی ہے, یہ دغا بازی ہے انسان کے اندر, کہ جب آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, یار دوست زندہ ہوتے ہیں تو آپ کبھی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے, کبھی ان کے سامنے ایک پھول کی پتی نہیں لے کے آتے. لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو پھول کے بوکے لے کے پہنچ جاتے ہیں, سیکریفائس کرتے ہیں. وہ جی میں مہینے سے ایک بار ضرور قبر سے جانا ہوں. ٹھیک ہے, جانا چاہیے, یہ آپ کے ایموشنز ہیں, لیکن جس کی قبر پہ آپ جاتے ہو, دعائیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, پھول چڑھاتے ہو, کچھ بھی آپ کرتے ہو, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑتا کہ جب وہ زندہ تھے ان کے لیے روزے رکھتے, تاکہ آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری جاتی رہتی, وہ مرتے نہ. خدا قہر ٹال دیتا ہے, خدا بیماریوں کو باندھ دیتا ہے. اس وقت آپ نے روزے نہ رکھے جب ضرورت تھی تاکہ وہ شفا پاتے. لیکن جب لوگ مر جاتے ہیں ان کے لیے اب روزے رکھنا شروع ہو جاتے ہیں, قبروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں اگربتیاں جلاتے ہو, پتہ نہیں بڑے بڑے ڈرامے کی دیکھے نا. لیکن ہمارے جیسے نہیں, ہمارے لوگ بہت ڈرامہ کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان ڈراموں سے باز آنا چاہیے. جو زندہ ہیں, جو بھی آپ کے پاس ہیں, ان کی لک آفٹر کریں, ان کے لیے روزے رکھیں, ان کے لیے دعا کریں, تاکہ خدا ان کی جانوں کو محفوظ رکھے, تاکہ خدا ان کو شفا دے, تاکہ وہ شفا پائیں. مرنے کے بعد تو وہ شفا نہیں پائیں گے, مرنے کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ ایویڈنس ہمیں ملتے ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. ان جو ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہیں, ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹس جو ہے اس میں اسپرچل بریک تھرو آتی ہے. ان ایگزامپل کو دیکھیں. چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو آپ کی زندگی میں بھی اور دوسرے کی زندگی میں بھی اسپرچل کام ہوتا ہے, اسپرچل بریک تھرو آتی ہے. آپ کی نجات کمپلیٹ ہوتی ہے, ان کی بھی ہوتی ہے. اگر وہ نجات یافتہ نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے لیے روزے رکھے, ان لوگوں نے دعائیں کی ہیں میرے لیے, اور خدا نے مجھے شفا دی ہے. خدا ان کو ایک موقع دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم ایسا کریں تو. پریز دی لارڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے روزے کیوں رکھیں؟ Why should we fast for others? پہلی بات اس میں ہم دیکھتے ہیں spiritual welfare and deliverance. Praise the Lord. مرکز کی انجیل نکالیں, اس کا 9واں باب اور اس کی 29 ورس جو ہے وہ پڑھیں گے. مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 29 ورس. اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی. آمین. Praise the Lord. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح
نے جب تعلیم دی اور بتایا، شاگرد جب فیل ہوئے تو شاگردوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ this kind can come out only by prayer and fasting. See, there are some people, those are demon possessed. They are suffering because of the demonic forces. وہ لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدروہوں کے جکڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں. They are suffering. ان کی باڈی میں پین، جوڑوں میں پین یعنی درد ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہوتی ہے، سینے میں درد ہوتی ہے، ٹانگوں میں درد ہوتی ہے، اور وہ ٹارچر کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی جو سم کائنڈ آف جو بدروہیں ہیں یعنی ڈیمنز ہیں یا اس کی پاور جو ہیں وہ روزے اور دعا کے بغیر نہیں جاتی. تو روزہ جو ہے ویری امپورٹنٹ. فاسٹنگ اینڈ پریئر ٹوگیدر از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز یو ایکچولی receive the strength and the power when you fast and pray, and you can pray for the living, not the dead. اگر کوئی شخص بدروہوں کی وجہ سے مر گیا ہے تو آپ مرے ہوئے کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ وہ تو ویسے چھوٹ گیا، وہ تو ختم ہو گیا. آپ ان کے لیے دعا کریں، روزے رکھیں جو بدروح گرفتہ ہیں، جن کو ضرورت ہے. پریز دی لارڈ. اور اس میں خدا جو آپ کو بریک تھرو دے گا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب میں، دیکھیں اس کا 22 باب اور اس کی 30 آیت جو ہے وہ پڑھیں گے. میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اسے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. آمین. This is really wonderful. اب کوئی یہ سوچے گا کہ یہ کون سا حوالہ ہے جی کہ میں نے، یعنی خدا کہتا ہے میں نے کسی کو ڈھونڈا جو دیوار کو درست کرے اور میرے حضور ملک کی خاطر دراڑ میں کھڑا ہو. یہ یروشلم کی دیوار جب پورے چیپٹر کا پڑھو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یروشلم کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں، اس میں دراڑ پڑ چکی ہے. یہ وہ دیوار ہے. اب دیوار جو ہے یہ پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. دیوار کا مطلب کیا ہے؟ یہ پروٹیکشن. پریز دی لارڈ. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ جو دیوار ہے یہ بیسکلی کیا ہے جی کہ یہ سمبولک ہے. دا گیپ، جو گیپ ہے اس وال present a spiritual breach and the moral collapse and separation between God and his people due to sin. اب دیکھیں کہ یہ جب خدا کلام کرتا ہے تو ایک سمبولک بات جو ہے وہ کرتا ہے. یروشلم کی دیوار میں دراڑ ہے، یعنی ان کی جو اسپرچل حالت ہے اس میں دراڑ پڑ چکی ہے. اب اس کے بیٹوین کھڑا ہو کر اس گیپ کو کوئی فل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ سارے کے سارے جب یروشلم میں خدا نے نظر دوڑائی اور دیکھا کہ ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو اس گیپ کو پورا کر سکتا. کوئی بھی نہیں نکلا، ایک بھی نہیں تھا. گیپ فلنگ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مل جاتا اور ان کی جب پوری جو ہے پروٹیکشن ہو جاتی. یہ بروکن وال جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. اگر ہم دیکھیں چند اور حوالے بھی ہیں لیکن ان کو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو some other time ہم دیکھیں گے، پر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ نہمیہ کی کتاب 2 باب کس طرح آئے دیکھیں تو یہ اینشنٹ سٹی وال کا یہاں پر ذکر ہے، پروٹیکٹڈ بائی دی اینیمیز اٹیک. تو خدا جو ہے اس دیوار کو ذریعے سے اینمی سے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یروشلم کی دیوار ہے وہ تعمیر دوبارہ کی جاتی ہے اور یہ بار بار گرتی ہے، بار بار اس کو بنایا جاتا ہے. جب بھی یروشلم گرتا ہے تو دیوار پہلے گرتی ہے. اور پتہ ہے کہ لوگوں نے گیت بھی بنائے ہوتے ہیں یروشلم کی دیوار پر، یروشلم کی دیوار. تو یہ بڑا ضروری ہے ہم اس کو بھی سمجھیں. پریز دی لارڈ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے نہمیہ 4 باب کی 6 سے 9 پڑھیں گے تو اسرائیل جو ہے وہ ری بلڈ کرتا ہے وال کو جو یروشلم میں ہے اور اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو ریسٹور کرتا ہے. یعنی یہ جو ری بلڈ دیوار کو کرنا ہے یہ سمبولک آف
actually a spiritual guidance and a spiritual protection from the Lord. لیکن اس کے درمیان کوئی ہوتا ہے, یا کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے, یا کوئی نہ کوئی ضرور آتا ہے. اب دیکھیں کہ جب یہ اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں, جیسے خداوند جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ایجپٹ سے لے کے نکلا, مصر سے لے کے نکلا, تو خدا اور اس کے لوگ اور اس کے درمیان میں کون تھا؟ موسیٰ تھا. اور موسیٰ نے جب خدا سے کلام لیا, 10 حکم لے کے واپس آتا ہے, جب اس نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے بال کی جو ہے وہ ورشپ کرنا شروع کی ہوئی ہے, انہوں نے دوسری ڈاٹھی جو ہے اس کو غصہ آیا اور اس نے وہ لو جو تھی وہ توڑ دی, پکتیاں توڑ دی. خدا کو بھی غصہ آیا تھا, خدا ان کو پنش کرنا چاہتا تھا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ خدا کا جو درمیانی مقرر کردہ شخص تھا, اس کا نام موسیٰ تھا, وہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کو بخش دے, اگر نکالنا ہے تو میرا نام کتاب حیات سے نکال دے, پر ان کو بخش دے. آپ دوسروں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, دیوار بن سکتے ہیں, روزے رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں, درمیانی بن سکتے ہیں, خدا کے سامنے التجا کر سکتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. کھڑے تو ہوں, دراڑ میں کھڑے ہوں, ایسی بات نہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم اس کے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جب ہم اس میں دیکھتے ہیں اگلے حصوں میں, تو اگلے حصوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یسوع مسیح کی بھی ہم مثال لیتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بھی ہمارا درمیانی ہے. پریز دی لارڈ. اگر پہلا تموتی 2:5 پڑھیں تو اس میں لکھے کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے درمیان درمیانی بھی ایک ہی ہے, یعنی مسیح یسوع مسیح خداوند. ہمارے درمیان خدا کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے, وہ یسوع مسیح ہے, مقدسہ مریم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. نہ وہ بن سکتی ہے, وہ اس دراڑ میں نہیں کھڑی ہو سکتی. موسیٰ کھڑا ہوا, اس کو مقرر کیا گیا تھا. یسوع مسیح اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, وہ اس دراڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ہمیں پنشمنٹ سے بچاتا ہے, وہ ہمیں ججمنٹ سے بچاتا ہے, وہ ہمیں خدا کے قہر سے بچاتا ہے, کیونکہ وہ درمیان میں کھڑا ہے. کیا مقدسہ مریم ضد کر سکتی ہے؟ کیا وہ درمیان میں کھڑا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتی ہے کہ قہر کو ٹال دے؟ کیا وہ نجات دے سکتی ہے؟ کیا وہ کفارہ اس نے دیا ہے؟ وہ درمیانی نہیں ہے. وہ اس دیوار کے درمیان جو دراڑ ہے اس میں کھڑے نہیں ہو سکتی. جب وہ گیپ میں کھڑا ہو جاتا ہے یسوع مسیح, تو ہماری پروٹیکشن جو ہے, اسپرچل پروٹیکشن, وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, ہماری نجات کمپلیٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ خدا کا قہر بھڑکا گناہ کی وجہ سے, اور گناہ کی مزدوری موت ہے, اور یسوع مسیح جو درمیانی ہے, یہ وہی بات اس نے کی جو موسیٰ نے کی تھی, میرا نام کتاب حیات سے نکال دے کہ تو نے ان لوگوں کو پنش کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح نے وہی کام کیا کہ میں ان کی خاطر صلیب پر چڑھ جاتا ہوں, تو ان کے گناہوں کو بخش دے. میں ان کی خاطر موت کو گلے لگاتا ہوں, تو ان کو بخش دے. میں ان کی خاطر جو ہے مر جاتا ہوں, تو ان کو بخش دے. وہ دراڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے. ہماری جو پروٹیکشن ہے, دیوار ایک پروٹیکشن ہے, ایک شیلڈ ہے جو اینمی سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جس زندگی میں یعنی خدا ہمارے درمیان یسوع مسیح نہیں ہے, تو دیوار میں دراڑ ہے. شیطان داخل ہو سکتا ہے, شیطان جو ہے وہ آپ کو آزما سکتا ہے, شیطان آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے, شیطان آپ کو برباد کر سکتا ہے. لیکن اگر یسوع مسیح پر نظر دوڑائیں گے, اس کو درمیانی مانیں گے, وہ دراڑ میں کھڑا ہے, جب وہ کھڑا ہے تو وہ گیپ کو فل کر دیتا ہے, اور ہماری پروٹیکشن ہو جاتی ہے, نجات ہو جاتی ہے, اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. پریز دی لارڈ. اور وہ پروٹیکشن یسوع مسیح دیتا ہے, چونکہ وہ دراڑ کے درمیان میں کھڑا ہے. لیکن ہم نے یہ پڑھا اور دیکھا, خدا کہتا ہے میں نے ڈھونڈا اور دیکھا کہ اس دراڑ میں کھڑا ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت کے دور میں جب خدا نے دیکھا تھا کوئی بھی نہیں تھا.
اسی لیے تو یسوع کو بھیجا گیا. جتنے کیا ریلیجس لیڈر موجود نہیں تھے وہاں پر, پولیٹیشنز نہیں تھے, ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے, لیکن اس گیپ کو فل کوئی نہیں کر سکتا تھا. یروشلم جو اس کی دیوار تھی, جو پروٹیکشن تھی, اس کی دراڑ میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا جہاں سے اینمی انٹر ہو سکتا ہے اور اٹیک کر سکتا ہے. یسوع مسیح کھڑا ہوا اس دراڑ میں. اس نے ساری شریعت کو پورا کیا, سارے کاموں کو پورا کیا, اور اس دیوار کو جو ڈھا دی گئی تھی, جس میں دراڑ آ گئی تھی, اس کو فل کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. ہم اسی کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں اور اسی کے وسیلہ سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. اس لیے ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دیوار بن سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بدروگ رہتا ہے, دیوار بن کر کھڑے ہوں دراڑ میں جہاں سے وہ داخل ہوا ہے, اس دیوار کو فل کریں, اس جگہ پر کھڑے ہوں دعا اور روزے کے ساتھ, اور بیمار شفا پائے گا. مرے ہوں کے لیے روزہ نہیں رکھنا, نہ دعا کرنی, نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب رسپیکٹ کرنا بھول جائیں, ضرور رسپیکٹ کریں. قبر پہ جاتے ہیں ضرور رسپیکٹ فلی جائیں, ملیں, بات کریں, جو بھی ہم اپنے کانشیس کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ بیئر ان مائنڈ کہ خدا کے کلام میں ایسی کوئی تعلیم, ایسی کوئی حوالہ, ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی جس کو اس بات کو جو سپورٹ ملے. یہ ضرور پائی جاتی ہے کہ آپ جب زندہ ہیں وہ لوگ, ان کے لیے دعا کریں, روزہ رکھیں, اور آپ اس دراڑ میں کھڑے ہوں تاکہ وہ دیوار پروٹیکشن, اسپرچل پروٹیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. پریز دی لارڈ. اور ہم ایسا کر سکتے ہیں. جیمس یعنی یعقوب 5:16 میں پڑھیں گے کہ لکھا ہے کہ راست بات کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایلیا ہمارا ہم تو انسان, دعا میں بہت قوت ہے, لیکن وہ زندوں کے لیے کرنی چاہیے. پریز دی لارڈ. فاسٹنگ اینڈ پریئر repairs the spiritual walls. Praise the Lord. And of the families and the church and the nations. جب دعا کی جاتی ہے روزے کے ساتھ تو ہماری جو اسپرچل والز ہیں وہ ریپیئر ہو جاتی ہیں, ہماری فیملیز ریپیئر ہو جاتی ہیں, ہماری چرچز میں ریپیئرنگ ہو جاتی ہے, ہماری نیشن یعنی قوم میں ریپیئرنگ ہو جاتی ہے. پریز دی لارڈ. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, کیونکہ 2 کرونیکل 7:14 میں لکھا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو عاجز کریں اور دعا کریں تو میں ان کی زمین کو شفا بخشوں گا. پریز دی لارڈ. اب اپنی زمین کے لیے جو آپ کے سامنے ہے اس کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. اب اپنے کام کے لیے دعا اور روزہ رکھ سکتے ہیں, صرف جو زندہ ان کے لیے نہیں بلکہ اپنی زمین کے لیے, اپنی گاڑی کے لیے, جو چیزیں زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں آپ ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور کریں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. پھر اگر آپ دیکھیں متی 28:19 میں لکھا ہے پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یسوع مسیح نے یہ ٹاسک دیا کہ جاؤ اس دراڑ میں کھڑے ہو جاؤ, جاؤ ان کی جو اسپرچل ریپیئرنگ ہے وہ کرو, خواہ وہ فیملیز ہوں, چرچ ہوں اور نیشن ہو. جاؤ سب قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. یہ باتیں ہم بول چکے ہیں. ہمیں بس مردوں کے لیے دعا کرنا ہے, اگربتیاں جلانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کانشس کی جو کمزوری ہے اس کو دیکھ کر ڈیمنز آپ کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی میرے پاس مقدسہ مریم آتی ہے, میرے پاس یسوع آتا ہے, میرے پاس ایلیا آتا ہے, موسیٰ آتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ وہ ڈیمنز آتا ہے, شیطان آتا ہے. نہ تو وہ مقدسہ مریم ہے, نہ وہ یسوع مسیح ہے, نہ موسیٰ ہے, نہ ایلیا ہے, نہ کوئی اور نبی ہے. وہ ابلیس کی قوتیں ہیں جو آپ سے کلام کرتی ہیں. وہ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ سوچیں. اس لیے کہ آپ کا کانشس جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. شیطان جانتا ہے کہ آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہے. خدا جانتا ہے کہ آپ کی جو اسپرچل وال ہے اس میں دراڑ پڑ چکی ہے. یہ ایک راستہ ہے آپ کی ویکنس, وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے
اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے بچائیں اور اپنی جو اسپرچل وال ہے، دیوار ہے جس میں دراڑ ہے، اس کو ریپیئر کریں۔ فیملی میں دراڑ ہے تو اس کو ریپیئر کریں، قوموں میں دراڑ ہے تو اس کو ریپیئر کریں۔ جب آپ آگے بڑھیں گے، خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، تو پھر آپ کو مردوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھائی اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، مردوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی قوم کے لیے دعا کریں، مردوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے چرچ کے لیے دعا کریں، جو زندہ ہے آپ کے پاس ہیں لوگ، ان کے لیے روزے رکھیں، دعا کریں۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بائبل جو ہے مردوں کے لیے دعا کرنے کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ہاں، زندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ داؤد کا بیٹا جو تھا وہ مر گیا تو اس نے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، نہایا دھویا، اپنا کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے لازموں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، جب وہ زندہ تھا تو نے بھوکا رہا، روزے رکھے، دعا کی، روتا رہا، جب وہ مر گیا تو اٹھ بیٹھا۔ تو اس نے بتایا کہ اب میں نے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کے مرنے کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں دیوار بننے کی کوشش کر رہا تھا خدا کے درمیان، اس کے درمیان میں چاہ رہا تھا کہ یہ شفا پائے، لیکن خدا نے داؤد کی دعا کو نہ سنا۔ اسی کی وجہ تھی کیونکہ نہ سنا گیا۔ یہ کیونکہ خدا کی مرضی بھی ہے، خدا سنے یا نہ سنے، لیکن ہم دیوار بننے کی کوشش ضرور کریں، ہم ضرور آگے بڑھیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے جواب ضرور پوزیٹیو ہی آئے گا۔ نیگیٹو میں بھی آ سکتا ہے، پوزیٹیو میں بھی آ سکتا ہے۔ خدا جانتا ہے۔ ملازموں کو شاید معلوم نہ ہو کہ یہ اس کا بیٹا کیسے آیا ہے، شاید دوسرے لوگوں کو بھی اتنا جو ارد گرد نہ پتا ہو، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا بیٹا ہے، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ خدا نے اس کی آواز کو نہیں سنا۔ وہ دیوار بننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ ہوا۔ میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ ایسٹر کے روزے کی نے قوم کے لیے روزے رکھے گئے، ایسٹر کے روزے، عزرا کو ہم نے دیکھا، یسوع مسیح کو ہم نے دیکھا پچھلی سٹڈی میں، موسیٰ کو ہم نے دیکھا، انہوں نے 40 روزے رکھے، ایلیا نے رکھے، الیشا نبی اور جتنے بھی نبی تھے یہ رکھتے تھے۔ کئیوں کا ذکر ہے کلیئرلی، کئیوں کا نہیں ہے، لیکن یہ رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ روزے رکھنے چاہیے لیکن زندوں کے لیے۔ جب روزے رکھتے تھے تو وہ درمیانی بنتے تھے دیوار میں، خدا کے درمیان اور جو لوگوں کے درمیانی بنتے تھے، اور اس دیوار میں جو دراڑ تھی اس میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ پروٹیکشن جو ہے وہ ہو، تاکہ قوم کی پروٹیکشن ہو، لوگوں فیملیز کی پروٹیکشن ہو۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دعا میں جھکیں، روزہ رکھیں، زندوں کے لیے رکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں، جس کی زندگی میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر کوئی آپ کا اس طرح کا کوئی بھی سوال ہے اور آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لکھ کر بھیجیں۔ جیسے ایک بہن نے یہ سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ کیا مردوں کے لیے روزہ اور دعا میں ٹھہرا جا سکتا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ نہیں، کیونکہ بائبل اس آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتی۔ مے بی سم چرچز، سم ادر گروپ کرتے ہوں، لیکن بائبل میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ان کی زندگی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے۔ پھر ہم نے دیکھا خدا کہتا ہے کہ میں نے ڈھونڈا کہ یروشلم کی دیوار جو ہے اس میں دراڑ، اس میں کوئی کھڑا ہونے والا ہو اور اس گیپ کو کوئی فل کرے، پر کوئی نہ ملا۔ آخر میں یسوع مسیح نے یہ کام کیا۔ اسپرچل وال، اسپرچل پروٹیکشن، نجات کا خود، کیونکہ وہی یہ مہیا کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حوالہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ ضرور رکھیں، اپنے لیے رکھیں، دوسروں کے لیے رکھیں، بہن بھائیوں کے لیے رکھیں، قوم کے لیے رکھیں، چرچ کے لیے رکھیں، اپنے جانور کے لیے رکھیں، زمین کے لیے رکھیں، گاڑی کے لیے رکھیں، گھروں کے لیے رکھیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ رکھیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، جہاں ان کو برکت ملے، یا آپ ان کی پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں، آپ درمیانی بن کے کھڑے ہوں۔ خدا ان کو بھی برکت دے گا، آپ کو بھی برکت دے گا، آپ کی آواز سنے گا، ان کی بھی آواز سنے گا۔
کیونکہ ایماندار کی دعا کے اثر سے ہم نے سیکھا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ پریز دی لارڈ۔ تو آئیے ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ جی بھائی عامر، آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے ساتھ مل کے آخر میں دعا کریں گے۔ جی تھینک یو پاسٹر جی۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس، ہاللیلویہ۔ قدوس 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 رب الافواج، خدا باپ ایک دفعہ پھر ہم یسوع کے نام سے خدا تیری پاک حضوری میں آتے ہیں خدا، اور آج کے خدا کلام کے لیے خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے بندہ کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں جس نے خدا بڑے آسن طریقے سے اس کویسچن کے آنسر کو خدا دیا کہ آیا کہ ہم مردوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت پائی، اور خدا جس بہن نے یہ کویسچن کیا، آئی ہوپ کہ خدا اس نے تیرے کلام کو خدا انڈرسٹینڈ کیا ہے خدا، اور اسی کے ساتھ چلتے چلتے بہت سارے لوگوں نے بھی خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند برکت پائی ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تیرا کلام زندہ کلام ہے، اور خداوند جس چیز کو تو سپورٹ کرتا ہے اور جس چیز کو تو سپورٹ نہیں کرتا، خداوند ہر ایک چیز خداوند تیرے کلام میں لکھی ہے خداوند، جس کے لیے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، اور تیرے پاک روح کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو گاہے بگاہے خداوند ہمیں خداوند سکھاتا ہے، اور خداوند ہمیں یہ ٹیچ کرتا ہے خداوند کہ خداوند کہ ہم کس طور سے خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنے خداوند خیالات کو باندھیں، کس طرح ہم تیرے کلام کے مطابق چلیں، اور خداوند کس طرح ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے خداوند، اور خداوند جیسا کہ تیرا کلام میں لکھا ہے کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے خداوند، آج کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ بنا اور ہماری راہوں کے لیے روشنی بنا، جس کے لیے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند۔ بڑی خداوند رہنمائی کرنا، اور جہاں تک خداوند آج تیرا یہ کلام پہنچتا ہے خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائے۔ یہ سب کچھ میں تیرے بیٹے خداوند یسوع کے قادر نام میں تجھ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین آمین۔ جی ناظرین، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم نے جیسے سیکھا ہے کہ اسٹاپ فوکسنگ آن دا ڈیڈ، انسٹیڈ انویسٹ یور ٹائم فار دا لیونگ۔ آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسٹ فار دا فیملی ممبرز، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کی سلویشن کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ اینڈ یو کین فاسٹ فار یور چرچ ریوائول اینڈ سی گاڈز پاور فار دا ٹرانسفارمیشن آف یور چرچ اینڈ دا کمیونٹی، کیونکہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان باتوں کے لیے جو ہے وہ چرچ ریوائول کے لیے فاسٹنگ اور پریئر کریں۔ یو کین فاسٹ فار دا ہیلنگ اینڈ ڈیلیورنس اینڈ سم بریک تھرو اونلی کم تھرو دا فاسٹنگ۔ ہم نے جو ہے نا یہ سیکھا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ پریز اور فاسٹنگ فار دا ڈیڈ از ناٹ بیبلیکل، ہم نے یہ سیکھا ہے، اور بائبل اس کو سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس لیے کہ ججمنٹ از فالو ڈیتھ، تو اس کے بعد ججمنٹ آ جاتی ہے، اس لیے اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ فاسٹنگ فار دا لیونگ از بیبلیکل اینڈ کین برنگ اباؤٹ گریٹ اسپرچل گروتھ اینڈ اسپرچل پروٹیکشن آپ کے لیے۔ تو آپ جو ہے وہ جو لیونگ ہیں ان کے لیے جو ہے، جو زندہ ان کے لیے جو ہے وہ کریں۔ فاسٹنگ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ جیزس اینڈ ارلی چرچز فاسٹ فار ادر، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اور جو ارلی چرچ کے جو لوگ تھے انہوں نے لوگوں کے لیے روزے رکھے، دے فاسٹ فار دی ادر، شوئنگ اس دا پاور آف انٹرسیسری فاسٹنگ۔ وہ جو ہے وہ روزے دعا کی پاور جو ہے انہوں نے شو کی، اور ہم انہیں سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اگلے سنڈے جی ایک اور بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سا سوال آئے گا، اگر آپ ضرور سوال جو ہے وہ لکھ کر بھیجیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، کیونکہ اس طرح ہمیں بڑی مدد ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں، سوال بھیجتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا سوال ہے، آپ ضرور لکھ کر بھیجیں، اور ہم اگلے سنڈے اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو اور برکت دے،
آمین.